अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए आज हम समझते हैं कि किस तरह से हम एक परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करें और किस तरह से हम अपने फंड्स को एलोकेट करें ताकि हम एक अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक अपने लिए क्रिएट कर सकें। इसको मैं कुछ एग्जांपल से भी समझाऊंगा, कुछ शेयर्स के बेसिस पे, कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देख करके कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही उन स्टॉक्स की, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि एक मॉडल पोर्टफोलियो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। तो जब हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ इन चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए समझते हैं वो क्या बातें हैं। सबसे पहली बात तो हमें जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन है वो बहुत ध्यान से करना चाहिए, उसी में हमारा सबसे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। तो अगर हम किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो उसमें जो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस है जिस पे मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देखें और ये जानने और ये समझें कि स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या रही है और उसके बेसिस पे उस स्टॉक को आप सिलेक्ट करें। दूसरा, इसमें जो एक एस्पेक्ट है जिस पे मैं आपको आगाह करूं कि कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर लेते हैं कि ये स्टॉक ने ये परफॉर्मेंस दी, अभी इसका टेक्निकल एनालिसिस ये है, अभी इस मार्केट में ये होगा, और इस तरह की तमाम एनालिसिस करके आदमी कई दफ़ा ये होता है कि कंफ्यूज हो जाता है और एक सही डिसीजन पे या किसी डिसीजन पे अराइव नहीं कर सकता। तो हाँ, ज़रूर एनालिसिस करें, मगर इतनी भी एनालिसिस ना करें कि आपके डिसीजन मेकिंग ही उससे अफेक्ट हो जाए और आप कोई डिसीजन ना ले पाएँ। तो एक जनरल जो पैरामीटर्स हैं फंडामेंटल एनालिसिस के, उनको आप गो थ्रू करें, उनके बेसिस पे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें और अपने सिलेक्शन के साथ फिर आप स्टिक करें। दूसरा जो सबसे अहम जो एस्पेक्ट है इन्वेस्टिंग का, वो है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। अगर आप अपने लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं और आप मंथली उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, तो उसमें आप कंसिस्टेंट रहें। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जो बेनिफिट हैं वो आप रीप नहीं कर पाएंगे, उससे आपको फिर फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ज़रूर अगर आपके पास लमसम अमाउंट है और आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसको करें, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उस लमसम को इकट्ठा करने के लिए आप वेट करते रहें और जो इंटरिम पीरियड है उसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपके पास आज की डेट में लमसम है तो आप ज़रूर आज की डेट में इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई छोटा अमाउंट ही है, तो उसी से आप शुरू करें और इंशाल्लाह धीरे धीरे बढ़ के वो अमाउंट बड़ा हो जाएगा और उसके साथ आपका कैपिटल भी बढ़ेगा। एक और जो बड़ा ही एक अहम एस्पेक्ट है कोई भी पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, वो है डाइवर्सिफिकेशन। होता क्या है कि सेक्टर वाइज शेयर्स परफॉर्म करते हैं, कभी कोई सेक्टर ऊपर होता है, कभी आईटी के शेयर्स ऊपर होते हैं, कभी फार्मा के ऊपर होते हैं, या कभी कोई कमोडिटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर होते हैं। बट जनरली अगर इस ट्रेंड को आप बहुत ज़्यादा इसके आप पीछे भागेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आप अपने गोल से भटक सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में अपने शेयर्स को सिलेक्ट करें, जो भी उसमें परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं उनमें अपने शेयर्स को सिलेक्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई करें। सारे शेयर्स को एक ही परफॉर्मिंग, जो आज की करंट डेट में जो परफॉर्मिंग सेक्टर है उसी में ना डाल दें, क्योंकि ये ज़रूर होता है कि आज जो सेक्टर परफॉर्मिंग है कल को हो सकता है वो परफॉर्मिंग ना हो और फिर आपके जो पोर्टफोलियो है वो एकदम से पूरा का पूरा नीचे जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अपने पोर्टफोलियो को आप स्प्रेड आउट करें और उसको एक कंसिस्टेंटली आप उसमें इन्वेस्टेड रहें। एक और जो सबसे अहम और एक ज़रूरी वो है चीज़ है जो स्टॉक मार्केट को में पैसे बनाने से रोकती है, या जो एक सबसे बड़ा इम्पीडिमेंट होता है, वो ये होता है कि हमारे जो गोल्स होते हैं वो बड़े अनरियलिस्टिक होते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म से जो मार्केट में नहीं रहे, जिन्होंने अभी खाली पिछले 2 साल से मार्केट को देखा है और उन्होंने ये देखा है कि मार्केट में तो 100 200% के रिटर्न आए हैं। मैंने एक साल पहले पैसा लगाया था जो कि अब बढ़ के 200% हो गया है या 150% हो गया है। तो शेयर मार्केट में हमेशा इस तरह के ही रिटर्न्स आते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में इस तरह के रिटर्न्स आपको नहीं मिलते हैं। ये एक इस वक्त मार्केट का एक बुल रन था पिछले कुछ वक्त से, जो कि अब हम रिवर्सल देख रहे हैं ट्रेंड में।
جہاں پہ آپ کو کچھ سٹاکس میں اس طرح کے ریٹرن آئے ہوں گے، بٹ یقین جانیے لانگ ٹرم میں آپ کو اس طرح کے ریٹرنز ہرگز نہیں ملیں گے. تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے گولز کو ریئلسٹک رکھیں. جو ہمارے پاس جو ادر ایونیوز ہیں مارکیٹ میں، جیسے کہ گولڈ ہے یا بینک کی ایف ڈیز ہے، حالانکہ بینک کی ایف ڈیز میں ہم نہیں کرتے، لیکن ایز اے بینچ مارک اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ان سے کمپیئر کریں جہاں پہ ہم کو 4 سے 5% کا ریٹرن مل رہا ہے، اس کے مقابلے اگر ہمیں 15 سے 20% کا کہیں ریٹرن ملتا ہے، اور وہ بھی کسی ایسے سیف سٹاک میں جہاں پہ ہمارا کیپٹل آلموسٹ اشورڈ ہے کہ وہ کیپٹل ہمارا وائپ آؤٹ نہیں ہوگا، تو میرے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اچھا ریٹرن ہے. اور اگر سال در سال ہم 20% کا ریٹرن اپنے شیئرز پہ حاصل کریں تو ہمارا جو پورٹ فولیو ہے، ہمارا جو پیسہ ہے، وہ 3 سے 4 سال میں ڈبل ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے گولز کو ریئلسٹک رکھیں اور اسی حساب سے پھر اپنی پورٹ فولیو کو آپ مینیج کریں. تو یہ تھے چند پوائنٹس جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے جب ہم ایک پورٹ فولیو کو کریٹ کریں. اب آئیے چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پورٹ فولیو ہے اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے اور اس نے کس طرح سے پرفارم کیا ہے پچھلے وقت میں. تو آئیے اب ہم اپنے پورٹ فولیو کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس پورٹ فولیو کو کریٹ کیا ہے. تو یہاں پہ ہم نے 5 سٹاکس کو سلیکٹ کیا ہے اور ہر سٹاک میں 2000 روپے پر منتھ کے حساب سے 5 سال تک انویسٹ کیا ہے. یہاں پہ کیلکولیشن کی سمپلیفیکیشن کے لیے ہم نے فریکشنل سٹاک پرچیز بھی شو کیا ہے. حالانکہ یہ ان ایکچوئل لائف نہیں ہوتا ہے، لیکن کیلکولیشن کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم نے فریکشنل سٹاکس بھی یہاں کنسیڈر کیے ہیں. تو اگر اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ اگر کسی نے فروری 2017 میں ان سٹاکس میں 2000 روپے پر منتھ کے حساب سے انویسٹ کرنا شروع کیا ہوتا، تو جو ہمارا پہلا سٹاک ہے اس میں اگر ٹوٹل کیپٹل ہم نے 1,20,000 کا لگایا تو وہ بڑھ کے آج ہو جاتا 3,70,000، یعنی کہ ایک 2.5 لاکھ کا پروفٹ ود ان اے پیریڈ آف 5 ایئرس. اور اس پہ اگر ہم XIR دیکھیں تو ہمارا ریٹرن نکل کر کے آتا ہے تقریباً 47% کا. اسی طرح سے جو ہمارا دوسرا سٹاک ہے اس میں اگر ہم نے 2000 روپے پر منتھ کے حساب سے انویسٹمنٹ شروع کی ہوتی فیب 2017 میں، تو آج جان 2020 میں وہ انویسٹمنٹ بڑھ کر کے آپ کی ہو جاتی تقریباً ڈبل آلموسٹ ہو جاتی 1,20,000 کی. اسی طرح سے جو ہمارا تیسرا سٹاک ہے اس میں بھی ہمیں سملر ریٹرنز ملتے ہیں، ہمارا پیسہ ڈبل سے زیادہ ہو گیا. اور باقی کے جو ہمارے سٹاکس ہیں ان میں بھی ہمیں اسی طرح کا ریٹرن ملتا ہے، جہاں پہ کہ ہمارا 1,20,000 2,15,000 ہو گیا، جو کہ ایک XIR آف 24% ہے. اور جو ہمارا 5واں سٹاک ہے اس کے جو ریٹرنز ہیں اس میں ہمارا کیپٹل آلموسٹ 3 گنا بڑھ گیا ہے. یہاں ایک بات ذہن میں ضرور یہ رکھنے والی ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ ریٹرنز بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری نہ لگیں، لیکن یہاں ذہن میں ایک بات یہ ضرور رکھیں کہ یہ ایک مشت انویسٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک SIP کی طرح سے ہے، جہاں پہ آپ نے مہینہ در مہینہ 2,000 روپے کر کے آپ نے 1,20,000 روپے بلٹ اپ کیے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جان 2017 میں آپ نے 1,20,000 روپے ڈال دیے تھے جو کہ بڑھ کے آج اتنا ہوئے، بلکہ نہیں، ہر مہینے آپ نے 2,000 روپے ڈالے ہیں جو کہ بلٹ اپ ہو کے آپ کا پرنسپل تھا 1,20,000، اور جو کہ آج کی ڈیٹ میں آپ کا یہ ویلیوز پہ آتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی زبردست ریٹرن ہے، بہت ایک اچھا ریٹرن ہے، اور جو کہ اس کے XIR سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سال در سال 40%، 27%، 36% کا ریٹرن دینا یہ ایک بہت ہی اچھا ریٹرن ہے. ایون جو بڑے بڑے جو دگج انویسٹرز ہیں جیسے کہ وارن بفیٹ، ان کے پورٹ فولیو سال در سال 20 سے 25% کے ریٹرن دیے ہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ جو ریسنٹ سٹاک مارکیٹ کا جو بل رن ہے اس میں انہوں نے جو 100% کے جو ریٹرن دیکھے ہیں اور اس سے اگر اس کو کمپیئر کریں گے تو ظاہر ہے ان کو یہ بہت کم لگے گا. لیکن یہ بات ضرور خیال رکھیں کہ سٹاک مارکیٹ کبھی بھی ایک ڈائریکشن میں نہیں جاتی، فال اور رائز ہوتا رہتا ہے، اور کبھی بھی آپ کو ایسا کوئی سٹاک نہیں ملے گا جو سال در سال آپ کو 100% کے ریٹرن دیتا جائے گا. تو اس لیے اگر ہم دیکھیں آل ان آل یہ ایک بہت ہی اچھا ریٹرن ہے، جہاں پہ ہم نے 5 سال میں ایک 6 لاکھ روپے کا کیپٹل انویسٹ کیا، جو کہ ہمارا بڑھ کر کے 14 لاکھ بن جاتا ہے، 14.5 لاکھ بن جاتا ہے.
اور ہمیں ٹوٹل 5 لاکھ میں 8.5 لاکھ کا منافع ہے، جو کہ آلموسٹ ہمارے پیسے کو 150% بڑھاتا ہے، 1.5 گنا ہمارا پیسہ ریٹرن ہوتا ہے۔ یہاں اگر ہم ان سٹاکس کے پروفائل کو دیکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو سٹاک کی جو پرائسز ہیں وہ موو کی ہیں، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ جیسے کہ سٹاکس کا نارمل ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جہاں کی پرائسز اوپر بھی جاتی ہیں، فال بھی کرتی ہیں، رائز بھی کرتی ہیں، تو اسی طرح سے ان سٹاکس کے پرائس کا بھی موومنٹ رہا ہے۔ اور یہاں پہ کوئی بہت جس کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ ٹائم کرنا مارکیٹ کو، یا بہت زیادہ انالیسس یا اس طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت صرف یہ تھی کہ آپ نے اچھی کمپنیز کو پک کرنا تھا جو کہ فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہو، اور اس کے بعد یہ سٹاک سال در سال خود ہی اچھا پرفارمنس دیتی آئی ہیں ان کمپنیز نے۔ تو اگر ہم ان کے شیئر پرائسز میں دیکھیں تو وہ پرفارمنس ریفلیکٹ ہوئی ہے، اور ان سٹاکس نے آل ان آل ایک اچھا پرفارمنس دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سٹاکس کے پرائسز گرے ہیں، کہیں چڑھے ہیں، لیکن اگر ہم کنسسٹنٹلی ان کمپنیز میں انویسٹ کرتے رہے تھے پچھلے 5 سال میں، تو آج ہمارا جو پیسہ ہے وہ ایک بہت اچھا اس کا ہم کو ریٹرن ملتا۔ تو اس لیے فرام اے لانگ ٹرم پرسپیکٹیو یہ ضروری ہے کہ ہم کنسسٹنٹلی انویسٹ کرتے رہیں اور اپنے سلیکشنز کو دیکھیں اور اس میں کنسسٹنٹلی ہم انویسٹڈ رہیں۔ اب اگر میں ان سٹاکس کا آپ کو نام بتاؤں تو آپ میں سے اکثر کو شاید حیرت ہوگی، یا آپ کہیں گے ارے یہ تو وہ سٹاکس ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں، یہ تو کوئی بڑے ہی ایسا کوئی سٹاک نہیں ہے جس کا ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی اوور انالیسس اور بہت زیادہ چیزوں کو کھوجنے کے چکر میں ہم پڑ جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں سٹاک مارکیٹ تو بڑا مشکل ہے، اگر یہ ایک دم اتنا ہی آسان ہوتا تو اس میں پیسے کیسے بنتے، لیکن یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اتنا ہی آسان ہے۔ ہم بہت زیادہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ انالیسس کے چکر میں پڑتے ہیں، بہت زیادہ ٹپس کے چکر میں ہم ایک چیز کو پکڑ کے نہیں رکھتے، اس پہ کنسسٹنٹ نہیں رہتے، کبھی یہاں پیسہ لگایا، کبھی وہاں سے نکال لیا، کسی اور سے ٹپ ملا تو اس شیئر پہ چلے گئے۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی سلیکشن ایک بار اچھے سے کریں اور اس کو ہی آپ پھر ٹریک کریں، فالو کریں۔ بہت زیادہ اگر آپ موو کریں گے ادھر سے ادھر تو ظاہر بات ہے کہ آپ پھر کنفیوز ہوں گے اور آپ اپنے لکش سے، اپنے ٹارگٹ سے آپ بھٹکیں گے۔ تو جو ہمارا پہلا سٹاک ہے وہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایسٹرل کا، یہ ایک ایسٹرل پائپس، یہ ایسی کمپنی ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ون آف دا ٹاپ پرفارمنس ان اٹس سیکٹر ہے۔ دوسری جو ہماری کمپنی، آئی ایم شیور آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اپنے سیکٹر کی لیڈر ہے، ایشین پینٹس، اور اس کمپنی نے سال در سال اپنے انویسٹرز کو بہت ہی اچھے ریٹرن دیے۔ میں نہیں سمجھتا آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا جو اس کمپنی کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہماری اگلی کمپنی ہے وہ ہے ٹائٹن، ایک بہت ہی جانا مانا نام ہے جویلری، واچز اور اس طرح کی لگژری سیگمنٹ کی برانڈز میں ہم سب نے اس کا نام سنا ہے اور ہم سب اس کمپنی کو جانتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی ایسی کمپنی نہیں ہے جس کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے پاس جو اگلی کمپنی ہے وہ ہے ہیولز انڈیا۔ یہ وائرز، کیبلز وغیرہ یہ کمپنی بناتی ہے، سوئچز، الیکٹریکل سوئچز اور اس طرح کی چیزیں بناتی ہے۔ آئی ایم شیور ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس کمپنی کے پروڈکٹس دیکھے ہیں یا استعمال کیے ہیں، اور ہم سب اس کمپنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور جو ہماری 5ویں اور آخری کمپنی ہے وہ ہے ریلیکسو فٹ ویئر۔ ہم میں سے اکثر نے اس کے پروڈکٹس کو بھی استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ ایسی کمپنیز ہیں کہ جو بڑی نون کمپنیز ہیں، جن کا بزنس بہت ہی جانا مانا بزنس ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر ان کمپنیز کو جانتے ہیں، ان کے برانڈز کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بڑی ٹیکنیکل یا بڑی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ان شیئرز کو، ان سٹاکس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ بس ہاں ضروری یہ ہے کہ ہم ان سٹاکس کو، ان شیئرز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہم کنسسٹنٹلی جڑے رہیں، سال در سال ان میں ہم انویسٹ کرتے رہیں۔ ان سٹاکس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، اس طرح کی جو کمپنیز ہیں، کہ یہ کمپنیز چونکہ اسٹیبل ہیں، ان کا بزنس اسٹیبلشڈ ہے، اس میں سے کچھ لارج کیپ ہیں، کچھ مڈ کیپ ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ایک ایشورٹی کہہ سکتے ہیں کافی حد تک ہوتی ہے کہ ان میں ہمارا کیپٹل ڈوبے گا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں شاید ریٹرن کم ملے اس طرح کی کمپنیز میں، بٹ اس کی امید بہت کم ہوتی ہے کہ ان میں ہمارا کیپٹل لاس ہو جائے یا ان میں ہمارا کیپٹل ٹوٹلی وائپ آؤٹ ہو جائے، جو کہ ہم
اسمال کیپ یا مائکرو کیپ یا اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان میں دیکھتے ہیں. تو لہٰذا اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ان 5 پرفارمرز میں جو کہ ایک بہت ہی کامن نیمز ہیں, بہت ہی جانے ہوئے نیمز ہیں, جو بھی تھوڑا بہت مارکیٹ کے بارے میں جانتا ہے ان سٹاکس کو جانتا ہوگا. تو اگر آپ نے ان 4-5 کمپنیز میں انویسٹ کیا ہوتا کنسسٹنٹلی, اور یہ ایسے بزنسز ہیں جو کہ ختم نہیں ہو رہے ہیں, جو کہ ان میں ہم آگے بھی فیوچر دیکھتے ہیں, نہ پینٹس ختم ہو رہا ہے, نہ پائپس, نہ کیبلز, نہ واچز, نہ گھڑیاں, نہ جویلری, اس طرح کے بزنسز آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بزنسز کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے ہوئے بزنس ہیں, یہ کمپنیز اپنے سیکٹر کی لیڈرز ہیں. تو اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہم اپنا ایک پرفارمنگ پورٹ فولیو بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے اماؤنٹ سے, ایک چھوٹے کیپٹل سے بھی ہم انویسٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں. اگر ہم نے 6 لاکھ روپے ان 5 کمپنیز میں انویسٹ کیے ہوتے 5 سال میں دھیرے دھیرے کر کے, تو آج وہ ہمارا ایک سبسٹینشیل کیپٹل ہو جاتا ہے 14 لاکھ. اور اسی طرح سے جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے, چاہے 2,000 چاہے 10,000, جو بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہو, اسی طرح سے آپ کو بڑھ چڑھ کے ریٹرنز بھی ملتے. تو یہ تھا ایک شارٹ ویڈیو پورٹ فولیو کریشن کے اوپر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے ایک فیئر آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اپنا ایک پورٹ فولیو کریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم مارکیٹ میں کنسسٹنٹلی انویسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے اچھے ریٹرنز جنریٹ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ اس انفارمیشن کو ہم عام کر سکیں. اور یہ ضروری ہے کہ آپ جب اسٹاک مارکیٹ میں انٹر کریں تو آپ بھی ان باتوں کا خیال رکھیں اور کنسسٹنٹلی مارکیٹ میں انویسٹ کرتے رہیں. زیادہ تر لوگ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے ایک اسمال پرسنٹیج 2 سے 4% لوگ ہی پیسہ کما پاتے ہیں. لیکن اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ضرور انشاءاللہ آپ بھی اسٹاک مارکیٹ سے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں. بس ذہن میں یہ رکھیں کہ رزق رازق اللہ تعالیٰ ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, دینے والا اللہ ہے. بس ہم اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھیں کہ جو بھی ہم رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں وہ حلال ہو, ہر طرح سے ہمارے لیے جائز ہو. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے, برکت والا رزق عطا فرمائے. اس ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت. اگلے ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم.